नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरत कद्र पढ़ने वाले हैं। सूरत कद्र और सूरत बय्यना ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से तमाम हैं। पहली सूरह जिस किताब इलाही की अज़मत को वाज़े करती है, दूसरी में उसी के यानी इस कुरान के मुनकरों को उनके अंजाम से मुतनब्बे किया गया है। दोनों में रुए सुखन असलन कुरैश की तरफ हैं, लेकिन दूसरी सूरह में अहले किताब भी उन इतराज़ात की वजह से नुमाया हो गए हैं जो दावत के इस आखिरी मरहले में वो कुरैश को इल्का कर रहे थे। इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहले इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई। जो पहली सूरह कद्र है का मौजू कुरैश पर यह हकीकत वाज़े करना है कि कुरान मजीद की सूरत में जो किताब उन्हें पढ़कर सुनाई जा रही है वो ना किसी शैतान का इल्हाम है, ना पैगंबर के ज़ाती उमंग का नतीजा है, बल्कि आंसूए अफलाक का पैगाम है जो रब्बे दो जहां ने ख़ास एहतमाम के साथ एक ऐसी रात में नाज़िल करना शुरू किया जो उसके निज़ाम में अमूर मुहिम्मा की तनफीज़ के लिए मुकर्रर है। इसलिए वो उसे कोई मामूली चीज़ ना समझें। उसके बारे में उनका रवैया उनके लिए अबदी खुसरान का बैस बन सकता है। दूसरी सूरह जो अल-बय्यना का मौजू है, कुरैश और अहले किताब दोनों को मुतनब्बे करना है कि उनका ये मुतालबा इंतहाई लागव है कि कुरान की बजाय एक ऐसी किताब आनी चाहिए जिसे खुदा का कोई फरिश्ता या फरिश्ता आसमान से लेकर उनके लिए पढ़ता हुआ उतरे। वो इस रविश पर कायम रहे तो खबरदार हो जाएं, वो बहुत जल्द जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। अब चलते हैं सूरह अल कद्र की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल करना शुरू किया। अब ये शब कदर क्या है, यानी कि अल्लाह फरमाते हैं कि वो ऐसी बअज़मत और बबरकत रात है कि इसकी अज़मतों और बरकतों का कमा हक़ का अंदाज़ा नहीं कराया जा सकता। इसकी ये अज़मत और बरकत इस वजह से है कि इसमें कायनात से मुतल्लिक़ बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं। जब इस दुनिया की छोटी सी छोटी हुकूमतों के वो दिन बड़ी अहमियत के हामिल समझे जाते हैं, जिनमें वो अपने साल भर के मंसूबे तय करते हैं, बजट वगैरह कायम करते हैं, तो इस रात की अहमियत का अंदाज़ा कौन कर सकता है जिसमें पूरी कायनात के लिए खुदाई प्रोग्राम तय पाते हैं और सारे जहां का फैसला होता है। अल्लाह अकबर। अगरचा ये फैसले रहमत और अजाब, नस्ब और अज़ल, फतह और शिकस्त दोनों तरह के अमूर से मुतल्लिक़ होते हैं, लेकिन चूँकि ये इसकी तरफ से उसकी तरफ से होते हैं जिसका हर फैसला अदल और रहम और हिकमत पर मबनी है और जिसका हर काम इस मजमूई दुनिया की फलाह और बहबूद के लिए होता है। इस वजह से इस रात में जो कुछ भी होता है मजमूई हैसियत से मुबारक ही होता है। चुनांचे सूरह दुखान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इस कुरान को एक निहायत मुबारक रात में उतारा, बेशक हम इसके ज़रिए से लोगों को होशियार करने वाले हैं। इस रात में तमाम हकीमाना अमूर की तकसीम होती है, ख़ास हमारे हुक्म से होती है, बेशक हम रसूल भेजने वाले थे। सूरह अद-दुखान आयत 3 से 5 तक, यानी इस रात को लैलतुल मुबारकातन से तबीर फरमाया है और आगे इसी सूरह में इसको 1000 महीनों से बढ़कर करार दिया है। इसकी इन सिफतों के बयान से मकसूद है कि कुरान के मुखालफों को ये आगाही देना कि ऐसी अजीम और मुबारक रात में नाज़िल होने वाली किताब को अगर किसी ने कहानत, नजूम और शायरी के किस्म की कोई चीज़ समझा तो वो गोहर और पिशीज़ में इम्तियाज़ करने से कासिर रहा। यानी पिशीज़ का मतलब क्या है? फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, मतलब तांबे का छोटा सा सिक्का, यानी एक तरफ से गोहर है, एक तरफ से तांबे का छोटा सा सिक्का है। इसमें यानी इंसान इम्तियाज़ करने से कासिर रहा। इस मुबारक रात में शैतानी अलका की तमाम राहें रोक दी जाती हैं। इसमें वही जो है वो अब्रे नीसा बरसता है। अब अब्रे नीसा जिसका एक कतरा एक गोहर ग्राम माया होता है। अब ये अब्रे नीसा
کیا ہے؟ یعنی وہ فصل ربیع میں 9 روز سے 40 روز یا تو پہلے برستی ہے ایسی بارش، یا 9 سے 40 دن یعنی اس کی کیا ہے یعنی کہ اس کو بو دینے کے بعد برستی ہے، جس کی بوند سے سیپ میں موتی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اس طرح کا قرآن ہے، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک بوند سے ہیرے موتی جنم لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدری خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس کی برکت بیان ہوئی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر یہ بہتری ظاہر ہے کہ حصول مقصد کے اعتبار سے ہے۔ جس طرح اس مادی دنیا میں فصلوں، موسموں اور اوقات کا اعتبار ہے، اسی طرح روحانی عالم میں بھی ان کا اعتبار ہے۔ جس طرح خاص خاص چیزوں کے بونے کے لیے خاص خاص موسم اور مہینے ہیں، ان میں آپ بوتے ہیں تو وہ پروان چڑھتی ہیں اور ثمر لاتی ہیں۔ اگر ان موسموں اور مہینوں کو نظر انداز کر دیں تو دوسرے مہینوں میں طویل سے طویل مدت بھی ان کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح روحانی عالم میں بھی خاص خاص کاموں کے لیے خاص موسم اور خاص اوقات اور خاص ایام مقرر ہیں۔ اگر ان اوقات اور ایام میں وہ کام کیے جاتے ہیں تو وہ مطلوبہ نتائج پیدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ایام اور اوقات نظر انداز ہو جاتے ہیں تو دوسرے ایام اور اوقات کی زیادہ سے زیادہ مقدار بھی ان کی صحیح قائم مقامی نہیں کر سکتی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، یعنی ان نیکیوں کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص خاص دن مقرر کیے ہیں۔ اگر جس طرح ایک موسم ہوتا ہے مقرر، اگر اس موسم میں فصل نہ بوئی جائے تو اس کے بعد جتنا زور لگایا جائے وہ فصل نہیں اگتی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جمعے کے لیے ایک خاص دن ہے، روزوں کے لیے ایک خاص مہینہ ہے، حج کے لیے خاص مہینہ ہے اور خاص ایام ہیں، وقوف عرفہ کے لیے معینہ دن ہے۔ ان تمام ایام اور اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے اجر و ثواب کی کوئی حد و نہایت نہیں، لیکن ان کی ساری برکتیں اپنی اصلی صورت میں تبھی ظاہر ہوتی ہیں جب یہ ٹھیک ٹھیک ان ایام اور اوقات کی پابندی کے ساتھ عمل میں لائی جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ برکت فوت ہو جاتی ہے اور جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہی حال لیلۃ القدر کا ہے۔ یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کی رات ہے۔ بندہ اگر اس کی جستجو میں کامیاب ہو جائے تو اس ایک ہی رات میں خدا کے قرب کی وہ اتنی منزلیں طے کر سکتا ہے جتنی 1000 راتوں میں نہیں کر سکتا۔ 1000 راتوں کی تعبیر بیان کثرت کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور بیان نسبت کے لیے بھی، لیکن مدے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہوگا۔ مقصود یہی بتانا ہے کہ اس رات کے پردوں میں روح اور دل کی زندگیوں کے بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ جو اس کی جستجو میں سرگرم رہ سکیں اور اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب یہ کون سی رات ہے، یعنی اس کو کہاں ڈھونڈا جائے اور کہاں پایا جائے؟ اس رات سے متعلق یہ بات بھی تو مسلم ہے کہ اس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، اور یہ بات بھی کہ یہ قرآن رمضان کی کوئی رات ہے۔ دوسرے مقام میں یہ تصریح ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رہا یہ سوال کہ یہ رمضان کی کون سی تاریخ ہے تو روایات کے اختلاف کے سبب سے اس کا کوئی قطعی جواب دینا مشکل ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کے ہونے کا گمان غالب ہے۔ اس باب میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان کے اختلاف کے باعث بعض لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ یہ رمضان ہی کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہے یا کسی دوسرے مہینے میں بھی اس کے پائے جانے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اس کی میعاد 1 سال ہے یا اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ ان سوالوں کے اطمینان بخش جواب کا انحصار تمام روایات باب کی تحقیق اور تنفیذ پر ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے جس کے لیے یہاں گنجائش نہیں، یعنی یہ جان لینا چاہیے کہ یہ رمضان کی طاق راتوں کی ان 5 راتوں میں سے کوئی اہم رات ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اب آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں ہر امر میں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی
یہ اس رات کے تقدیر امور یا تقسیم امور کی رات ہونے کی وضاحت ہے۔ فرمایا اس میں ملائکہ اور جبرائیل امین علیہ السلام ان تمام معاملات میں جو زمین میں نافذ ہونے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی منظوری لے کر اترتے ہیں۔ یہی بات سورہ دخان میں فرمائی گئی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرن من عندنا، یعنی اسی رات میں تمام حکیمانہ امور کی تقسیم ہوتی ہے، خاص ہمارے حکم سے ہوتی ہے کہ الفاظ میں ارشاد ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جو امور طے کر رکھے ہیں وہ اس رات میں تقسیم ہوتے ہیں، اور متعلق فرشتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی منظوری سے ان کی تنفیذ کے لیے زمین میں اترتے ہیں۔ لفظ الروح اس آیت میں قرینہ دلیل ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، چونکہ ملائکہ کے زمرے میں ان کا درجہ بہت اونچا ہے اور یہ بہت قوی ہے اور امانت دار ہیں، اس وجہ سے ان کا ذکر خاص طور پر آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سلام ہے حتی مطلع الفجر، یعنی آیت 5 میں کہ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اللہ اکبر۔ اس رات میں شیاطین پابند ہوتے ہیں۔ یہ اس رات کے اس پہلو کی وضاحت ہے جس کا ذکر اوپر خیر من الف شہر کے الفاظ سے ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ رات کلیاتاً پوری کی پوری امان ہی امان ہے اور اس کی یہ برکت طلوع فجر تک محیط ہے، چھائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام ہے حتی مطلع الفجر، لفظ سلام میں یوں تو ہر قسم کے افواہ سے محفوظ ہونے کی ضمانت ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک رات میں شیاطین کی ہر قسم کی دوا دوش پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ جس طرح وحی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے حدود میں ان کی مداخلت کی تمام راہیں روک دی جاتی ہیں، یعنی جس طرح اہم ڈاکومنٹس کے لیے ایک اہم ٹیم مقرر کی جاتی ہے اور پھر اس کے پہرے لگائے جاتے ہیں کہ یہ اہم ڈاکومنٹس اہم بندے تک، اہم ادارے تک پہنچ جائیں اور کوئی اس میں وہ نہ کرے، یعنی ملاوٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اللہ کے جب یہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں ملائے اعلیٰ کے حدود میں کسی کو ان کی مداخلت کرنے کی یعنی اجازت نہیں ہے اور تمام راہیں ایسے مداخلت کرنے والوں کے لیے روک دی جاتی ہیں۔ اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں شیاطین آسمانی کرفیو کے تحت ہوتے ہیں اور ان پر یہ کرفیو طلوع فجر تک نافذ رہتا ہے، جس کے سبب سے نہ وہ اس اہم رات کے اسرار یعنی خفیہ باتیں معلوم کرنے کے لیے کوئی نقل و حرکت کر سکتے ہیں، نہ ہی شب مبارک کی برکتوں میں کوئی خلل پیدا کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔